बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं। आज बुध 11 फरवरी है और पाकिस्तान की सियासत में जमूद टूटा है। बहुत ही लंबे अरसे से एक ही खबर और उसी खबर के इर्द गिर्द तबसरा निगारी, तज्जिया निगारी चल रही थी। इमरान खान से मुलाकात हो गई है और कुछ ऐसा हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में जिसके बाद सुलह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। लेकिन कहानी में खिचड़ी और ट्विस्ट ये है कि साथ में कंटेनर की तैयारी भी हो रही है। कुछ बहुत ही अहम खबरें हैं जिनको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस वीडियो हम डिसाइफर करने की, समझने की कोशिश करेंगे। अपनी अपनी इतला और अपना अपना तज्जिया तबसरा भी सामने रख देंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से इजलास होता है और सुहेल आफरीदी मौजूद हैं। और ऑप्टिक्स ये हैं कि वज़ीर दाखिला भी मौजूद हैं, कोर कमांडर भी मौजूद हैं। और साथ में एक मिक्स मैसेजिंग ये है कि सुहेल आफरीदी का एक खिताब भी आ जाता है। उस खिताब में जो की हुई गुफ्तगू है उसमें इदारे का पॉलिटिक्स में होना या पॉलिटिक्स करना, उसमें इन्वॉल्वमेंट, उसके ऊपर तनकीद भी हो जाती है। साथ में ये भी कह दिया जाता है कि अगर पाकिस्तान के बेहतरीन अजहान और जो ज़हीन लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हो गए तो फिर पटवारी बच जाएंगे। ये वाली गुफ्तगू भी आप अपने जहन में रखें। फिर साथ में जो है वो एक कंटेनर की तैयारी और कंटेनर के ऊपर तहरीर शुदा जुमला आज़ादी या मौत, यानी कर जाओ या मर जाओ वाली बात, जो ख़तरनाक जुमला है, इस सब का होना। साथ में इख्तियार वली साहब का ये कहना कि महमूद खान अचकज़ई की इमरान खान से बहुत जल्द मुलाकात हो जाएगी। और फिर तहरीके इंसाफ की स्ट्रेटजी में एक हल्का फुल्का गुरेज, इस तमाम को समझने की कोशिश करेंगे। एक कनेक्शन जो है वो लास्ट वीडियो से कर लें। इमरान खान से मुलाकात जो हुई, इस मुलाकात को हम जेन्युइनली मेरिट बेस्ड सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन ऐसे ही होना था या बैक एंड पे कहीं कोई स्टोरी की इन्वॉल्वमेंट नजर आती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ज़रा चैनलाइज कर लिया या सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये ज़रा बेहतर तरीके से हैंडल हो गया। मेरा ख्याल है कोई और अंदाजे ना लगाए, नहीं, हाँ, कि कुछ ऐसा ना हो। देखिए, सलमान सफदर अचानक जाते हैं और उनके रास्ता खुल जाता तो फिर बहुत सारी चैमगोइयाँ होती, कैसे रास्ता खुल गया। और फिर बाइंडिंग ना होती, फिर आप तनकीद करते सलमान सफदर पे कि क्यों भाई मिल के आए हो, बताओ, बता क्यों नहीं रहे हो, खामोश अंदर हुआ क्या है, छुपा क्यों रहे हो। अब उन पर उनके पास जवाब मौजूद है कि भाई मुझे कोर्ट ने मायकस मुकर्रर किया था, मैं नहीं बता सकता, बात खत्म। अब कोई उनसे इंसिस्ट नहीं कर सकता, जैसे आप मुझसे मेरी खबर का सोर्स पे इंसिस्ट नहीं कर सकते, ऐसे हम उनसे इंसिस्ट नहीं कर सकते कि भाई बताओ कि क्या हुआ अंदर। तो ये देखे ना, सुप्रीम कोर्ट के शामिल कराए जाने से, सुप्रीम कोर्ट के शामिल करा दिए जाने से कितना सारा मसला हल हो गया ना, आसान हो गया। अलीमा खान ने भी बड़ा दिलचस्प जुमला कहा, नहीं वो बता ही नहीं सकते ना, उसका कसूर नहीं है, वो बता ही नहीं सकते। सलमान सफदर बता ही नहीं सकते कि क्या हुआ है। कैसी जस्टिफिकेशन अलीमा खान ने सलमान सफदर को फराहम की कि नहीं वो बता ही नहीं सकते, भाई उनकी मजबूरी है कि आप मत कहें, पूछें उनसे कि वो बताएं इमरान खान के बारे में। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो चीज़ है वो तो इस तरह से उसकी ये वजह थी। और दूसरी बात, आप जो देखें, इस पे मुझे याद आ गया कि जो जिसे कहते हैं ना चैटम हाउस रूल्स, कहीं कहीं पर अप्लाई होते हैं। तो एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें चैटम हाउस रूल अप्लाई हुआ हुआ था। तो लेकिन हमें जानना था, हमने जानने की कोशिश करनी थी कि वहां पर अंदर क्या हुआ। तो सदीक जान और मैं आपके एक दोस्त के पास गए और यानी उनसे हमने कोशिश की जानने की। तो उन्होंने कहा, ओए होए आप जानते ही नहीं अंदर क्या, आपको पता ही नहीं अंदर क्या हुआ, अंदर फलां। लेकिन उन्होंने हमें कोई बात नहीं बताई और उन्होंने कहा कि जी चैटम हाउस रूल। फिर हम गए एक और साहब के पास, वो भी उस मुलाकात में मौजूद थे और उन्होंने हमें 1 2 3 4 5 6 जो मुलाकात का अहवाल था वो ऐसे बुलेट पॉइंट्स में सामने रखा। उसके बाद सदीक जान ने कहा कि ये जो असदुल्ला खान के दोस्त है ना, इनसे आइंदा हमने कभी भी नहीं मिलना ये पूछने के लिए कि अंदर क्या हुआ। तो आइंदा से जो है वो फला साहब से। तो अब देखिए खबरें जो रिपोर्ट हो रही हैं, वो एक साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा कि इजलास में क्या हुआ जरा बता दें। कहते असद भाई आपको तो मैं सारी बातें बता सकता हूँ ना, आप तो मेरे भाई हैं, लेकिन उन्होंने कुरान चुकवाया, मैं कैसे बता सकता हूँ। तो ये भी कुछ जगहों पे ये भी होता सही। बहरहाल जो खबरें आती हैं उन खबरों के ऊपर अब तबसरा जो है वो बड़ा अहम हो गया, क्योंकि अंदाजा जिन बुनियादों पे लगाया जा रहा है ना वो 3-4 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, पीटीआई अंडर परफॉर्म्ड डिलिबरेटली ऑन 8 फरवरी। 8 फरवरी को जानबूझकर पीटीआई ने अंडर परफॉर्म किया। इस पे बहुत से लोगों का कंसेंसस है कि वो बहुत एक्सट्रीम पे जा सकते थे। वो जनाब
کہیں اور نہیں، خیبر پختونخوا میں تو طے شدہ بات ہے نا کہ وہ سڑکیں بند کر نہیں تو یہ طے ہوا تھا نا کہ سہیل آفریدی لاہور جائیں گے، لیڈ کریں گے، خیبر پختونخوا میں شاہد خطک لیڈ کریں گے، بلوچستان میں محمود اچکزئی لیڈ کریں گے، اور لاما راجہ ناصر ویاس لاہور کراچی جائیں گے. یہ تو طے ہوا تھا نا، ہوا نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جان بوجھ سے اس کو جان بوجھ کے انڈر پرفارم کیا، یعنی کہ انہوں نے اپنا فل نہیں دیا. اس کے بعد ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی کا اجلاس ہے. پھر اس کی جو خبر جس طریقے سے اس کے جو آپٹکس ہیں، میں کچھ خبر سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اسی خبر کی بنیاد پہ، اسی ملاقات کی بنیاد پہ صلح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہو گیا. ویسے یہ پڑھنے سے پہلے جو خبر آپ سامنے رکھ رہے ہیں، ایک میرے چھوٹے سے سوال کا جواب دے دیں کہ آخری مرتبہ وادی تیرا کا ذکر کب کیا تھا سہیل آفریدی نے؟ آخری مرتبہ اچھا نہیں، میں I'm so sorry، میں فرینکلی اسپیکنگ نہیں مطلب لوگ میری پریزنس بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت آپ آج کل مصروف چل رہے ہیں. میری آج کل ایسی مصروفیت چل رہی ہے کہ I was not actually very پچھلے much کچھ دن سے وادی تیرا ڈسکشن سے غائب ہے. سب کی ڈسکشن سے نہ حکومت کر رہی ہے، نہ سہیل آفریدی کر رہے ہیں، نہ عسکری حلقوں سے کوئی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ایک صلح کی طرف یا ایک چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونے کی طرف تو چلی گئی ہیں. پہلے جی پشاور کور ہیڈ کوارٹر میں اجلاس، عسکری اور سیاسی قیادت کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک سمت پر چلنے پر اتفاق. کور ہیڈ کوارٹر پشاور میں آج امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور کور کمانڈر پشاور نے شرکت کی. نہیں آپ اس میں ایک نام مس کر رہے ہیں، خبر میں شاید نہیں لکھا ہوا، مشیر قومی سلامتی نے بھی شرکت کی ہے. مشیر قومی سلامتی ڈی جے ایس آئی، تو مشیر قومی سلامتی ڈی جی ایس آئی ہیں، انہوں نے بھی شرکت کی ہے. خبر میں یہ شامل نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ڈی جی ایس آئی یعنی مشیر قومی سلامتی، کیونکہ یہ قومی سلامتی سے متعلق اجلاس تھا یا سیکورٹی سچویشن پر، تو امن و امان پر، تو انہوں نے بھی شرکت کی ہے، جو بہت ہی سگنیفیکنٹ بات ہے. جی اب ذرائع کے مطابق اجلاس میں عسکری اور سیاسی قیادت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک سمت پر چلنے پر اتفاق کیا. ذرائع کا بتانا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ملاقات خوشگوار رہی. ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کابینہ سمیت 3 گھنٹے تک کور ہیڈ کوارٹر میں رہے. وزیر اعلیٰ اور کابینہ ارکان نے لنچ بھی کور ہیڈ کوارٹر میں کیا. ذرائع نے بتایا کہ لنچ کے دوران وزیر اعلیٰ اور محسن نقوی نے قریب بیٹھ کر گفتگو کی. وزیر اعلیٰ نے محسن نقوی سمیت دیگر شرکاء سے مصافحہ بھی کیا. امن و امان سے متعلق اجلاس میں مالاکنڈ ڈویژن میں صوبائی حکومت کے نظم و نسق کو ماڈل کے طور پر نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. ذرائع کے مطابق اجلاس میں صوبے میں مستقل قیام امن کے لیے بات چیت کی گئی اور قبائلی اضلاع کی بہتری کے لیے اجتماعی حکمت عملی اپنانے پر اتفاق کیا گیا. اب کوئی خبر ذرائع سے چلے یا کوئی خبر کوٹ کر کے چلے، اگر اس خبر پر کسی کو بھی اعتراض ہوتا ہے یا وہ کہتے ہیں کہ اس خبر کے کانٹینٹ درست نہیں ہے، وہ کوئی بھی حکومت ہے، وہ وفاقی حکومت ہے، وہ پنجاب حکومت ہے، وہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی ہے، دے ہیو دیٹ رائٹ کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کانٹینٹ درست نہیں ہے، مس رپورٹ ہوا ہے، ایسا نہیں ہوا، تو تردید کوئی نہیں آئی. اس خبر اور اس سے جڑی ہوئی کچھ خبروں کی بنیاد پہ یہ اندازہ کہ صلح. اب اسد اللہ خان صاحب، عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کی جو لڑائی کہہ لیں، سیاسی لڑائی، مخاصمت یا جو ایک ٹکراؤ ہے، وہ اس نہج پر ہے جس کو علیہ اعلان وہ تمام لوگ جو حکومت اور اداروں کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم بہت کنیکٹڈ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن، آپ بھول جائیں، عمران خان از ڈن، پی ٹی آئی از ڈن، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ڈن اینڈ ڈسٹس. ہاں پورا بتا کے رہے ہیں ڈن اینڈ ڈسٹس. ہاں نہیں اچھا میں کسی اور کو کوٹ کر رہا تھا، ہی از ڈن. تو وہ یہ منیب فاروق صاحب نے میرا خیال ہے اچھا سر دیکھیں، آپ اس کے ساتھ 2 چیزوں کو اور ملائیں نا. ایک تو آپ اچانک وزیر اعظم کے ساتھ ہونے والی ملاقات کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں، یعنی یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی کوئی ملاقات نہیں. اچھا وزیر اعظم ایک دن پہلے کہتے ہیں ملاقات کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اور ایک دن کے اندر ہی اس دعوت کو قبول کر لیا جاتا ہے، اگلے دن ملاقات ہو جاتی ہے، اور وہ ملاقات کا کانٹینٹ جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب شیئر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ تو وہ آگے کہتے ہیں کہ جی صوبے کے مسائل پہ بات ہوئی، ہاں ہوئی، پیسوں پہ اور ان چیزوں پہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ مزمل اسلم نے بعد میں بتایا کہ ملاقات تناؤ کا شکار رہی، اس میں یعنی گلے شکوے بھی ہوئے.
لیکن یہ پھر بھی نہیں بتایا گیا کہ اس میں محسن نقوی صاحب بھی آ گئے تھے, اور محسن نقوی کے ساتھ اس ملاقات میں یہ طے ہوا کہ ہمیں ڈفرنٹ فورمز پر ملنا ہے. یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ہم مختلف فورمز پہ بیٹھیں گے, ملاقات کریں گے, اور جو چیزیں دہشت گردی سے متعلق ہیں, چیزیں ہیں, اس پہ ہمیں کرنا چاہیے. اور اس پر سہیل آفریدی صاحب نے اتفاق کیا, اور اس کے نتیجے میں یہ ملاقات ہوئی. اور اس سے پہلے بھی ایک ملاقات جس میں جو سہیل آفریدی صاحب کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس جو ہوا ہے وہ بھی ہوئی. اب آپ ان تینوں چیزوں کو ملا کے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تناؤ میں کمی تو واقع ہوئی ہے نا جی, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ تناؤ میں کمی واقع ہوئی ہے. وادی تیرا پہ جو تناؤ موجود تھا, کیونکہ سہیل آفریدی کا یہ خیال تھا کہ یہ کوئی آپریشن نہیں ہے, یہ صرف مجھے گندا کرنے کے لیے ہو رہی ہے تاکہ میں میرے لوگوں میں گندا کیا جاؤں, ٹھیک ہے. تو وہ سلسلہ بھی ادھر سے رک گیا. اس سلسلے کی آخری جو گفتگو ہوئی تھی, آخری گفتگو وہ وزیر دفاع نے کی تھی, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو برف باری کی روٹین ایک ملاقات ہے. اس کے اگلے دن سے یہ موضوع ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہوئی ہیں, جو کہ اچھی بات ہے. یہ تناؤ کسی کو سوٹ نہیں کرتا. پھر ہم اس کو کیسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک کنٹینر جو ضبط ہو گیا تھا جب علی امین گنڈا پور آئے تھے, آگ لگی تھی بلو ایریا میں, اس کنٹینر کو, ظاہر ہے کہ وہ کنٹینر تو واپس نہیں گیا نا, تو تازہ تازہ ویلڈ ہوئی ہوئی سیڑھیاں, اس کے اوپر کچھ ویژولز اور ایک کنٹینر, اور کنٹینر پہ لکھا ہوا خطرناک جملہ آزادی یا موت. جی دیکھیں, میری اس میں انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ کنٹینر 1.5 سال پہلے نومبر میں جلا دیا گیا تھا, اور تب سے اس کی تیاری شروع ہو گئی تھی. یعنی کنٹینر تو بنایا ہی جانا تھا, کنٹینر تو بننا ہی تھا. اچھا, اب وہ کنٹینر تیار ہو گیا, اور اب وہ اس موقع پر جا کے جب تیار ہوا ہے تو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی طرف سے بڑا دباؤ ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر کہ بھائی کیا ہوا ہے, کمپرومائز تو نہیں ہو گئے, کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا لیا ہو. تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے, خاص طور پر خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ کے لیے, اپنے کارکنوں کو یہ تاثر دینا ضروری ہے کہ بھائی ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے ہیں, ہمارے پاس یہ آپشن موجود ہے, ہم آج بھی اس کے لیے تیار ہیں. ہاں اگرچہ اس میں ایک وقفہ ضرور آ گیا ہے, ہم اس بات چیت کو ایک موقع ضرور دے رہے ہیں, لیکن ہمیں کوئی خاص توقع نہیں ہے, اور اگر اس میں کچھ نہیں نکلتا تو ہمارا کنٹینر کھڑا ہوا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ میسیجنگ ہے. دیکھیے, جب بھی کسی دو فریقین کے درمیان ملاقات ہوتی ہے مذاکرات کی میز پر جانے سے پہلے, تو آپ اپنے مسلز بھی ساتھ ساتھ شو کرتے ہیں تاکہ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے والے فریق مخالف کو یہ پیغام دیا جائے کہ اگر پھر تم یہ نہیں کرو گے نا, یہ مذاکرات کی بات نہیں مانو گے, تو پھر ہم دیکھو یہ صلاحیت رکھتے ہیں کرنے کی. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنے کارکنوں کو اور اپنے لوگوں کو یہ میسج دیا کہ بھائی ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے ہیں, یہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے, اور اگر یہ جو سلسلہ چل رہا ہے ہمارے بارے میں غلط فہمی میں نہ رہے, کوئی جو چل رہا ہے اگر وہ نہ ہوا تو پھر ہم اس پہ نہیں. تو یہ کیا وہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, ایک مفاہمت والا گروپ, ایک مزاحمت والا گروپ, کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹیبل ٹاک والے معاملے کو لے کر چلیں گے, اور دوسری طرف ایک پورا ماحول بنایا ہوا ہوگا کہ اگر یہ کامیاب نہیں ہوتے تو بصورت دیگر انتظام موجود ہے. دیکھیں, میرے خیال میں آج جو بات چیت ہو رہی ہے نا, یہ مزاحمت کے مسلسل عمل کی وجہ سے تو ہو رہی ہے, ورنہ کوئی اتنی بات بھی کیوں کرتا. میں نہیں کہتا کہ یہ بات نتیجہ خیز ثابت ہو جائے گی, مجھے نہیں پتا, ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا کہ نتیجہ خیز ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن بات تو ہو رہی ہے نا. اب اگر یہ بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے, کسی نے کنسیڈر کیا ہے کہ بات کرنی چاہیے, تو وہ اسی لیے کیا نا کہ 3 سال سے مسلسل پی ٹی آئی مزاحمت کر رہی ہے, کبھی اڈیالہ کے باہر, کبھی کسی صورت میں, کبھی کسی اور صورت میں, کبھی ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر. وہ مزاحمت ہوئی ہے تو یہ مفاہمانہ بات ہو رہی ہے نا, ورنہ تو پی ٹی آئی کی ضرورت ہی نہیں تھی. پی ٹی آئی کی کیوں ضرورت پڑی تھی اگر پی ٹی آئی کچھ ہے ہی نہیں؟ تو مئی 25 میں جب انڈیا کے ساتھ کلیش میں آپ گئے ہیں, کیوں ضرورت پڑی تھی پی ٹی آئی کی؟ کیوں شکریہ ادا کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کو؟ بھائی وہ میٹر کرتے ہیں تو کیا گیا تھا نا. تو یہ مزاحمت کا عمل جاری ہے اور مسلسل ہو رہی ہے, تو یہ مفاہمت کا عمل شروع ہوا ہے, اور اگر یہ مفاہمت کامیاب نہیں ہوتی تو مزاحمت دوبارہ شروع ہو جائے گی. ہاں نہیں, تو اس بات کو ہم کیسے سمجھ لیں کہ جب بھی ایک ظاہر ہے کہ جو سیٹ پیٹرن ہے, ہم ٹرائنگ یہ اس کو ذرا لنک کریں کہ یا ڈی لنک کریں, دونوں میں پاسبلٹی دیکھ لیں کہ پیٹرن ہے 27ویں آئینی ترمیم, 26ویں آئینی ترمیم, 28ویں آئینی ترمیم. اب 28ویں آئینی ترمیم کے لیے ڈیڈ لائن کیا بتائی گئی ہے؟ مارچ اپریل. اس بجٹ سے پہلے کرنا ہی کرنا. اب یہ بھی ایک تاثر ہے کہ یہ ماحول بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے اوپر دباؤ پڑ جائے. یہ بالکل ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ تھا, 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ تھا, اب کیونکہ یہ کہہ دیا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم کرنی ہے, اور 28ویں آئینی ترمیم میں وہ کچھ ہے جس کو بلاول کہتا ہے کہ کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا, اور فیصل واوڈا کہتے ہیں کہ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا.
ٹھیک ہے. اور اس میں وہ معاملہ ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جنہوں نے بہت ہی یعنی کانسٹیٹیوشن روم نام رکھا ہے, کمیٹی روم نمبر 5 ہوتا تھا پارلیمنٹ میں, کانسٹیٹیوشن روم نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ہم نے تو ہمیشہ کمیٹی روم نمبر 5 میں جا کے کور کیا ہے. اس کمرے کا نام رکھ دیا بھائی یہ آئین کا کمرہ ہے, یہاں پر بیٹھ کے ہم نے آئین درست کیا ہے. تو وہ جو درست کیا ہے اس کو دوبارہ سے اسی شکل میں لے کے جانا ہے جو پرویز مشرف صاحب نے غلط کیا تھا. اس شکل میں کچھ چیزوں کو ریورسل کرنا ہے. 18ویں آئینی ترمیم کا بہت ساری چیزوں کا رول بیک ہونا ہے. تو اس کے لیے کوئی ماحول بنایا جا رہا ہے, جس طرح پہلے ماحول بنایا گیا تھا کہ اتنے 1000 ارب کی کرپشن ہوئی ہے, اتنی فائلیں بن گئی ہیں, اتنے لوگ جناب ٹانگے جائیں گے, اتنے لوگ گرفتار ہو جائیں گے. ان خبروں کی بنیاد پہ پھر ماحول بنا تھا, لوگ ڈر گئے تھے, کچھ چیزیں ہونی تھیں, کچھ اپوائنٹمنٹس, کوئی پوسٹنگ ٹرانسفرز اور سو والا معاملہ. تو اب یہ سارا کچھ ایک 28ویں آئینی ترمیم کے لیے. اب یہ بالکل آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ ایڈ کیا ہے. یہ بالکل ایک اینگل ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو دکھایا جائے کہ اچھے بچے نہیں بنتے تو پھر یہ عمران خان تمہارے سر پہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ بالکل ایک اینگل میسیجنگ ہو سکتی ہے کہ بھائی پھر ہم عمران خان سے بات کر رہے ہیں, جیسے عمران خان کے لیے اس زمانے میں میسیجنگ ہوئی تھی کہ اچھے بچے نہیں بنو گے تو پھر نواز شریف سے ہاتھ ملا لیں گے, اور پھر وہ کر کے بھی دکھایا گیا. تو یہ بالکل عین ممکن ہے کہ 28ویں ترمیم کروانے کے لیے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو ایک میسج دیا جا رہا ہو. لیکن پی ٹی آئی کو یہ دھیان سے دیکھنا پڑے گا کہ کہیں وہ استعمال تو نہیں ہو رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ استعمال ہو جائیں 28ویں ترمیم پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو راضی کرنے کے لیے. تو ان کو اپنے کارڈز بڑے دھیان سے کھیلنے پڑیں گے. فیصل واٹر صاحب نے پی ٹی آئی کے پاس کو ٹیبل کے اوپر کو 8 قسم کا کھانا تو نہیں پڑا ہوا نا کہ جس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں فلاں چیز نہ کھاؤں اور فلاں چیز کھاؤں. ان کے پاس 2 ہی آپشنز ہیں, ایک یہ کہ ٹھیک ہے بیٹھیں انگیج کریں بات کریں, دوسرا یہ کہ نہیں جناب ہمارے ہم اب وہ نہیں کر رہے. جب وہ لانگ مارچ اسلام آباد کال ایسی کوئی چیز نہ اس کی کوئی اونرشپ لینے کے لیے تیار ہے, نہ عمران خان کی طرف سے وہ ڈائریکٹ میسج ہے کسی کو, تو دے ڈونٹ ہیو اے لاٹ آف آپشنز. یہ ٹھیک ہے آپ کے بات, لمیٹڈ آپشنز ہیں ان کے, وہ 10 رستے تو نہیں ہیں ان کے سامنے کہ کس کو. لیکن پھر بھی اپنے ان آپشنز کو بھی نا دھیان سے استعمال تو کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر 28ویں ترمیم ہو جاتی ہے تو یہ معاملہ پھر جو مقتدرہ ہے اس کے اوپر پریشر پھر ختم ہو جائے گا نا. گورنمنٹ پی ایم ایل این آلریڈی دیکھیں پی ایم ایل این کا رول کیا ہے, نہ پی ایم ایل این کے کہنے پر ملاقاتیں عمران خان کی بند ہوئیں, نہ پی ایم ایل این کے کہنے پر ملاقاتیں کھلیں. پی ایم ایل این کو لیڈر آج ٹی وی ٹاک شو میں بڑی باتیں کر رہے تھے نا, جسٹیفیکیشن پیش کر رہے تھے کہ جی ٹھیک ہے ملاقات ہو گئی, عدالت نے کرائی ہے. وہ ان کو تو میرا خیال ہے سلمان صفدر کو بلایا جانا اور پھر وہ کیا جانا, ان بیچاروں کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. یہ پی ایم ایل این کے کہنے کے اوپر تو 12 کو کا فلائی اوور نہیں بنتا. آپ بڑی بڑی قومی نوعیت کی باتیں کر رہے ہیں آپ یار. تو ان کے کہنے پر تو ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ عمران خان کو لائے گئے 4 دن تک تو سارے وزیر جو ہے نا وہ ہوا میں دیکھتے گھورتے رہے, فضا میں گھورتے رہے باقاعدہ کہ کیا کرنا ہے اس کا. تو یہ ان کی پی ایم ایل این کی حالت تو یہ ہے. ظاہر ہے اتنے ریلیونٹ ہے کہ اڈیالہ کا گیٹ کب کھلنا ہے کب نہیں کھلنا ہے, یہ اس پہ بھی اختیار نہیں رکھتے. محمود خان اچکزئی سے آپ کی 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں گزشتہ کچھ عرصے میں. جی, وہ جب سے اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد ہوئے اور اس کے بعد جب سے وہ اپوزیشن لیڈر بنے, یہ کیا ان کا کوئی بڑا عمل دخل رہا ہے اس میں کہ نہیں ہمیں آل آؤٹ نہیں جانا, یا سہیل آفریدی یا ان لوگوں کا جو اسٹریٹجی ہے. اب ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ایک بہت تنقید کا طوفان ہے, ان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ بڑی تابڑ توڑ حملے اپنی لیڈرشپ کے اوپر. دیکھیں میری نا کوئی 3 ملاقاتیں محمود اچکزئی صاحب سے ہوئیں, لیکن تینوں ہی ملاقاتیں جو ہیں وہ ان کے اپوزیشن لیڈر بننے سے پہلے ہوئیں. صحیح. اچھا, اب ایک تاثر کو یہ لے سکتا ہے کہ محمود اچکزئی صاحب آج کل جو اپنا ہاتھ اپنا لہجہ نرم کیے ہوئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کا یہ عہدہ ان سے چھن جائے جیسے عمر ایوب سے چھن گیا تھا. ایک تاثر ان کے بارے میں یہ قائم ہو سکتا ہے, لیکن مجھے یہ نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو ان سے پہلے ملاقاتیں اپوزیشن لیڈر بننے سے پہلے ہوئیں, اس میں بھی ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ بھائی جب بھی ڈالنا ہے نا پکا ہاتھ ڈالنا ہے. کچا ہاتھ ڈال کے جب چھڑا لیا گیا, ہم کسی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں, اس نے اپنا چھڑا لیا تو اس کے بعد پھر ہم بھول جائیں اگلے 2 سال کے لیے. پھر جیسے کہ نومبر میں ہم ناکام ہو گئے تھے اور اس کے بعد دیکھیں ابھی ہم کہیں پہ بھی کھڑے ہوئے نہیں ہیں. 1.5 سال ہو گیا. فیصل چودھری صاحب نے میرے شو میں آ کے نا اسی سچویشن کے اوپر ایک لطیفہ سنایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ایک پہلوان جو ہے نا وہ دوسرے پہلوان کے چھاتی کے اوپر چڑھا ہوا تھا, اس کو زور زور سے مکے مار رہا تھا اور ساتھ ساتھ زور زور سے رو رہا تھا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو اسے مار رہا تو رو کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی تو میں اس کے سینے پہ بیٹھ کے اسے مار رہا ہوں, جب یہ آگے میرے سینے پہ بیٹھے گا تو یہ مجھے نہیں چھوڑے گا. تو یہ محمود عزیز صاحب کا میرا یہ خیال ہے کہ
ان کو لگتا تھا کہ یہ احتجاج کے لیے ہم تیار نہیں, مطلب اس لیول کے انقلاب کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کہ جس انقلاب میں حکومت چلی جائے. وہ چونکہ ہم نہیں کر سکتے تو ہمیں ہاف اٹیمپٹ نہیں کرنی چاہیے, اور میرا خیال ہے ان کا نقطہ نظر غلط بھی نہیں تھا, ٹھیک تھا. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ انگیجمنٹ جو ہے نا محمود تقزئی صاحب کے ساتھ, نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں, اور میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب تو گڈیاں اڑا رہے ہیں, وہ گڈیاں تو وہ تو لیکن میرا خیال ہے کہ وہ رابطے میں ہیں, اور کہیں پر یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے کہ محمود تقزئی صاحب جو ہیں ایک سوبر بات کر رہے ہیں, معاملے کی نزاکت کو سمجھ رہے ہیں, ایکسٹریم پوزیشن نہیں لے رہے ہیں, تو کیوں نہ محمود تقزئی صاحب کے ذریعے ہی چیزوں کو آگے بڑھایا جائے. اور میرا خیال ہے انہوں نے اس کی اونرشپ لی ہے, یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 8 فروری کو بڑا ایکسٹریم پوزیشن پہ جا کر احتجاج نہیں کرنے دیا. اور اس سے پہلے آپ دیکھیں 5 بندے بیٹھ کے انہوں نے کیا ویڈیو اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا جس دن اڈیالہ والا دھرنا ہوا, سپریم کورٹ گئے, سپریم کورٹ میں سے اٹھ گئے, سپریم کورٹ سے اٹھ کے رات کو 5 بندوں کا بیٹھے اور محمود تقزئی نے پیغام جاری کیا جس پہ بہت کرٹیسزم ہوا. انہوں نے کیا پیغام جاری کیا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں عمران خان کی صحت ٹھیک ہے اور ہمیں اپنی توجہ 8 فروری پہ رکھنی چاہیے, یعنی اس سے پہلے ہمیں عمران خان کے لیے کوئی احتجاج کرنے, سڑکیں بند کرنے کی بات نہیں کرنی چاہیے, جو کہ پی ٹی آئی اس وقت کہہ رہی تھی کہ بھئی ہمارا لیڈر ہے, ہمارا لیڈر بیمار ہے, ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں, ہمیں یہ کر دینا چاہیے, وہ کر دینا چاہیے, اس طرح کی بات ہو رہی تھی. انہوں نے اس کو ڈیفیوز کیا اس لیے کہ ان کے علم میں تھا کہ عمران خان کی طبیعت ٹھیک ہے, آنکھ کا مسئلہ ضرور ہے لیکن مجموعی طور پر وہ ٹھیک ہیں, اور ان کے علم میں یہ تھا کہ اس قسم کا احتجاج کا نہ ہونا, عمران خان سے ملاقات کا نہ ہونا, اس ملاقات کے نتیجے میں عمران خان کا کوئی سخت پیغام باہر نہ آنا, یہ پی ٹی آئی کے فائدے میں ہے, یہ ان کو لگتا ہے میرا خیال ہے, اور وہ اسی اس پہ چل رہے ہیں. اگر کل کو انہیں لگے گا کہ وہ ناکام رہے ہیں تو شاید وہ پی ٹی آئی کو کھول کے بتا بھی دیں گے اور کہیں گے آپ اپنے آپشنز کو ایکسپلور کریں. صحیح. بہرحال جی دیگ اس وقت جو ہے وہ چڑھی ہوئی ہے اور نیچے بڑی زبردست قسم کی آگ جل رہی ہے, کھچڑی بن رہی ہے, اور کھچڑی بھی بڑی زبردست, اور ایک بمبارڈمنٹ ہے, کانٹراڈکٹری خبریں, یعنی سہیل آفریدی صاحب کی خطاب سنیں, کنٹینر پہ لکھا ہوا جملہ, پھر ان کی ملاقاتیں ایسی جن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان سے ملاقات کے بغیر میں وہ نہیں کروں گا, ان کا شروع ہو جانا, اور پھر 8 فروری ہاف کوکڈ مطلب انڈر پرفارم جان بوجھ کر کرنا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کا نتیجہ ظاہر ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں آپ کو پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر نظر آئیں گی, جس کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. مجھے اور اسد اللہ خان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.